बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में बलूचिस्तान के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक नुमाई चीज़ तो यही है कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपनी खिदमत जारी रखेंगे और उनके जो खिदमत हैं बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के अमन के लिए वो तो बिल्कुल नुमाया हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इस पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो उनकी खिदमत को कैसे देखते हैं। और कुछ और चीज़ें भी हैं BYC के हवाले से, क्योंकि वो हमेशा से उसका दोहरा मेयार है। जब भी दहशत गर्दाना हमले होते हैं तो वो खामोश रहती है और दीगर जो चीज़ें होती हैं उस पर काफ़ी प्रोपेगेंडा करती है। भारत को खुश करने की पूरी कोशिश की जाती है उनकी तरफ से। इस पर आज फिर कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उनको एक्सपोज करने की हम हमेशा से बात करते हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि वो अपनी हरकतों से खुद को खुद एक्सपोज कर रहा है। हमारा काम बहुत आसान हो गया उनकी वजह से। तो ये चीज़ें फिर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आम आवाम तक सही चीज़ें पहुँचें और ये जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं उसको काउंटर करें और सही चीज़ें आप तक पहुंचाएं। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ कुछ ख़ास है नहीं, क्योंकि भी वैसे अपनी हरकतों से वाज़े तौर पर सारी चीज़ें खुद ही एक्सपोज करती है। बलूचिस्तान की बात हम हमेशा से करते हैं और वहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज क्या इक़दाम कर रही है सेहत के हवाले से, दीगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो वो काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने को भी आज के पॉडकास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अदनान सलीम। उनसे बात करते हैं। अदनान, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। अगर सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGI सही, उनके अभी खिदमत जारी रखने का उनको कहा गया है, तो आप कैसे देखते हैं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि आप खुद बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है। बलूचिस्तान के जो नौजवान है वो उनकी खिदमत को कैसे देखते हैं? देखिए हज़ूर बख्श, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस कौम के हीरो हैं। वो इस कौम की शान है, वो इस कौम की हान है और उन्होंने बड़े एक छोटे मुद्दत मुलाजमत के वक्त में पूरी कौम की हिफाजत की। बिल्कुल। और ये एक वाहिद ऐसे मर्द मुजाहिद है जिसे अल्लाह पाक ने 25 करोड़ आवाम की, आम आबादी की मुहाफिज होने की या हिफाजत करने की शहादत बख्शी है। सही। लेकिन इन्होंने बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को कभी मायूस नहीं किया। सही। इसीलिए आज बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान में रहने वाली जो माएँ और बहनें हैं, वो आज इनकी क़यादत में या मुल्क में इनकी मौजूदगी से वो सेफ फील कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की क़यादत में बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के बहुत बड़े दहशतगर्द क़ुव्वतों के बहुत बड़े मंसूबों को नाकाम बनाया गया। बलूचिस्तानी माओ और बहनों के इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ों ने इनके इज़्ज़तों की हिफाजत की। और इस मैं समझता हूँ छोटे मुद्दत मुलाज़मत के दौरान बलूचिस्तान में फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के जिस तरह जनाजे निकाले गए और PLA के शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के वहाँ सियासी प्रॉक्सियों को और उनके तमाम नेटवर्क्स को जिस तरह तोड़ा गया, तो बलूचिस्तानी कौम, बलूचिस्तान में रहने वाले लोग लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की खिदमत को या उनके इदारे के काविशों को बलूचिस्तान की अमन के लिए, बलूचिस्तान की हिफाजत के लिए कभी फरामोश नहीं करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बलूचिस्तानी कौम हाज अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद है और बलूचिस्तानी कौम ये महसूस करती है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की क़यादत में बलूचिस्तान को अंदरूनी तौर पर या बहरूनी तौर पर तमाम दहशतगर्दों से, तमाम दुश्मन कुव्वतों से महफूज बनाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बलूचिस्तान में रहने वाले लोग उनके शुक्रगुजार हैं। मैं समझता हूँ आज जो स्टेट ने ये डिसीजन लिया है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को उनकी सर्विसेज बलूचिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए कंटिन्यू करने की इजाज़त दी गई है, तो ये बलूचिस्तान की खुद किस्मती है। बलूचिस्तान की मैं खुशहाली या तरक्की की ज़मानत इस स्टेट के इस डिसीजन को समझता हूँ। सही अदनान, बिल्कुल। हम BYC की भी बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि BYC का भी कोई मतलब ढकी चुकी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं अपने हरकतों से। अभी ज़हरी में कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं, हालांकि पहले इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था सोशल मीडिया पर। आजकल जब वो सफाया हो गए तो अभी उनको एक और रुख मिल गया प्रोपेगेंडा करने का। वो करें कि अभी रियासत जुल्म कर रही है, सहूलियात बंद कर दिए, आवाम तकलीफ में उनके ऑपरेशन से। भाई आप थोड़ा तो अकल रखें ना, ऐसे तो नहीं होता। अब किसको एक्सेस नहीं है जहरी जाने का? जहरी के लोगों से पूछ लें, वो तो खुश हैं। पिछले दिनों एक बच्ची की भी वीडियो आई थी जो वहाँ के कमांडेंट से बात कर रही, तो हालात तो बेहतर। मैं चाहूँगा आप तो बताएं कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा करो, सारा झूठ पे मबनी है। देखिए, फितरतुल हिंदुस्तान की ये जो दहशतगर्द ये प्रोपेगेंडा अब कर रहे हैं, पिछले दिनों यही BYC की चंद सियासी दहशतगर्द औरतें या बलूचिस्तानी खवातीन के नाम पर ये जो एक स्याह डब्बा है, ये एक टोला है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जहरी का इलाका हमारी शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर, और वहाँ इन दहशतगर्दों की खून की नदियाँ बहने की बजाय शहद और दूध की नहरें निकल रही है। सही।
اور وہاں پر کسی قسم کا آپریشن نہیں ہو رہا اور مکمل کنٹرول PLA کے دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے. لیکن آج یہ پروپیگنڈا کرنا اور یہ کہنا کہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کے یا زہری میں رہنے والے لوگوں کے حقوق ملٹری آپریشن سے متاثر ہوئے ہیں, تو میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ زہری کے علاقے میں جتنے بھی ملٹری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں یہ بلوچستان کی سلامتی کے لیے ہوئے ہیں, یہ بلوچستان کی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہوئے ہیں. یہ ان دہشت گردوں کے اوپر ہوئے ہیں, یہ عام آبادی پر نہیں ہوئے. اس میں کسی بھی سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا, کسی بھی میں سمجھتا ہوں لوکل ریزیڈنٹ کے گھر پر کوئی چاپا نہیں پڑا, کسی بھی وہاں کے شہری کو تنگ نہیں کیا گیا, بلکہ جہاں جہاں ان شدت پسند دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی وہاں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے ان کو ہدف بنایا اور ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. ان دنوں میں بھی ہم قوم کو بتاتے رہے کہ افواج پاکستان آپ کی حفاظت وہاں کر رہی ہے, آپ کے لیے وہ اپنے کو پیش کر رہے ہیں, وہاں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور وہاں آپ کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں. قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو آپریشنز بلوچستان میں خاص کر زہری میں ہوئے ہیں یہ انٹیلیجنس انفارمیشن بیسڈ آپریشنز تھے, یہ کوئی منظم یا ہائی لیول کے آپریشنز نہیں تھے کہ پہلے سے نوٹیفیکیشنز نکالے جاتے ہیں یا عوام کو نقل مکانی کرانے پر مجبور کیا جاتا, بلکہ یہ کچھ اطلاعات تھے اور ان دہشت گردوں کی وہاں موجودگی تھی جنہیں ختم کیا گیا. آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہے. سب سے پہلے BYC کی دہشت گرد عورتیں یہ مجھے جواب دے بطور ایک بلوچستانی کہ اگر جس علاقے میں دہشت گرد ہوں گے تو وہاں سے باہر سے ایک ڈاکٹر آ کر وہاں کیسے اپنی سروسز پرووائڈ کرے گا. اگر دہشت گردوں کی شدت پسندی ہوگی ایک علاقے میں وہاں باہر کے ٹیچرز آ کر کیسے وہاں کے بچوں کو ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کریں گے. یہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں بلوچستان کے حق میں ہوئے اور کامیاب ہوئے ہیں. زہری کے آج تمام بازار کھلے ہوئے ہیں, وہاں کا لوکل DHQ ہاسپٹل فعال ہے, پاکستان آرمی کے وہاں میں سمجھتا ہوں ملٹری کے ہیلتھ فیسلٹیز وہاں پرووائڈ کیے جا رہے لوگوں کو, وہاں کے کاروبار کھلے ہوئے ہیں, وہاں کے لوگ افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بلکہ ان آپریشنز کے بعد افواج پاکستان اور لوگوں کے درمیان ایک اتنا مضبوط اور قریبی رشتہ پیدا ہوا ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کے بعد خوشی منا رہے ہیں اور افواج پاکستان ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, مزید وہاں ان کے لیے راشن پہنچایا جا رہا ہے, وہاں ہیلتھ کے کیمپس فری کیمپس ہیلتھ کے لگائے جا رہے ہیں, ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. آج میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان اور زہری کا جو عوام ہے ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں اور یہ تمام حالات ان کی محبت, ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کی واضح دلیل ہے. تو یہ ان کا پروپیگنڈا اسی طرح سے ناکام ہوگا جس طرح ان کے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد پچھلے دنوں زہری میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے اور ہمیشہ کے لیے یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے. اچھا عدنان, آپ نے بھی ابھی لاسٹ آنسر میں یہی بتایا کہ کس طریقے سے پاک فوج ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرے. میں چاہوں گا آپ دیگر چیزیں میں بتائیں کیونکہ آج کل کیمپس بالکل چل رہے ہیں ہیلتھ کو لے کے, پاک فوج بالکل ہر طریقے سے شانہ بشانہ کھڑی عوام کے ساتھ اور یہ چیزیں چلے, آپ کچھ بتائیں. دیکھیے افواج پاکستان کی بلوچستان کے لیے بے حد خدمات ہے, لیکن اگر ہم ہیلتھ فیسلٹیز کی بھی بات کریں تو بلوچستان کے کچھ ایسے علاقے تھے جہاں انسانی حقوق کی یا انسانوں کے صحت کے فیسلٹیز ناپید تھے پچھلے کئی سالوں میں. لیکن افواج پاکستان نے آج کل خاص کر نوشکی میں, خاران میں, گوادر میں, کوئٹہ میں ہمارے فری میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں. وہاں پاکستان آرمی کے ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو دوسرے علاقوں میں جانا نہ پڑے, تاکہ لوگوں کو ان کی گھروں کی دہلیز پر, گھروں کی چوکٹ پر ہیلتھ کے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کیے جائیں. اگر آج ہم دور دراز علاقوں کی بات کریں تو افواج پاکستان نے ہماری جو ہیلتھ کے شعبے میں ماہر خواتین ہیں, پاکستان آرمی میڈیکل کور سے تعلق رکھنے والی جو ڈاکٹرز ہیں, ان کے کئی خواتین ڈاکٹرز کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ بلوچستان میں بلوچستانی ماؤں کو بھی ان کی بھی حفاظت کی جائے, بچوں کی بھی حفاظت کی جائے. بلکہ ان علاقوں میں بلوچستانی خواتین کو ایکسپینسو میڈیکیشن فراہم کی جا رہی ہے, ایکسپینسو انجیکشنز فراہم کیے جا رہے ہیں, ایون بچوں کی گرومنگ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے باقاعدہ گروسری اور باقی تمام سہولیات بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. اگر بلوچستان کی ہم FC میں اسکاؤٹس کی بات کریں تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جتنے بھی FC اسکاؤٹس ہیں وہاں ماہانہ ایوری منتھ ہر یونٹ میں بلڈ ڈونیشن سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں تاکہ بلوچستان میں جو تیلیسیمیا میں
یا دیگر امراض میں مبتلا بچے ہیں ان کو افواج پاکستان کے بہادر بیٹے خون کا عطیہ کر کے ان کی زندگیوں کو ان کی جانوں کو بچاتے ہیں. ایون بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہمارے اسکاؤٹس کے جو انڈر ہیلی کاپٹرز یوز کیے جاتے ہیں انہیں بھی کبھی کبھار بلوچستان کے نوجوانوں کی ایمرجنسی ریلیفس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن خاص طور پر افواج پاکستان کے آج کل ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیلتھ کے لحاظ سے جو سہولیات بلوچ عوام کو فراہم کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو دور دراز علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ان کے گھروں کی دستک پر ہی ان کو تمام ہیلتھ فیسلٹیز فراہم کیے جا رہے ہیں. تو بی وائی سی کا یہ رونا کہ بلوچستان میں بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے یا انسانوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں, تو یہ پورا ایک جھوٹا اور من گڑت کہانی ہے جس کا ہمیشہ ہم خاتمہ کریں گے اور حقیقت دنیا کو بتائیں گے. بالکل عدنان, یہ چیزیں آیا ہے, کوئی چھپی بات نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان کی عوام جانتی ہے کس طریقے سے پاک فوج ان کی ان چیزوں میں, کیونکہ ان کا فرض ہے, اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے اس کو. عدنان, آپ نے ابھی خاران کی بات کی, مجھے خاران کا واقعہ یاد ہے, جس طریقے سے کورٹ پہ حملہ کیا گیا فضل ہندوستان کی طرف سے, جج کو بھی ساتھ لے کے گئے, بہت سارا نقصان پہنچا. ابھی تو خبریں آ رہی ہیں کہ مصدوم میں بھی ایک بینک کے ان کو کافی سارا ہینڈسم اماؤنٹ انہوں نے چوری کیے. ابھی کیا دہشت گرد جو ہیں, جتنی بھی فضل ہندوستان کی تنظیمیں ہیں, وہ ان چیزوں پہ اتر آئے ہیں کہ بھائی چوری کرنا بینکوں سے یا پھر عدالت سے کسی کو اغوا کرنا, یہ کیسے نارمز نئے سیٹ کرنے کی کوشش کریں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں, عوام کو حقیقت بتائیں. دیکھیے, فتنت الہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان میں بالکل ختم ہو چکے ہیں. ان کی بلوچستان سے بیک بون توڑ دی گئی ہے. بلوچستان میں یہ مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں رسوا اور ذلیل ہو گئے. زہری میں ان کے دہشت گرد ہمیشہ کے لیے تمام جہنم واصل ہو گئے. وہاں ان کو منہ کی کانی پڑی. ان کی سیاسی پراکسیز اب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو وہاں تربت میں, گوادر میں اور دیگر جتنے بھی اضلاع میں ان کے خفیہ کیمپس تھے انہیں تباہ و برباد کیا گیا, ان کو ختم کیا گیا. فتنت الہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس ابھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں وہ ہمت, وہ حوصلہ, وہ جذبہ ہی نہیں ہے جس کو بروکار لاتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے ان کا ہمیشہ کے لیے بلوچستان سے خاتمہ کیا. اب یہ دہشت گرد اس حد تک گر چکے ہیں کہ یہ بلوچستان کی عدلیہ پر حملہ کر رہے ہیں. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں صرف جعفر ایکسپریس میں سفر کرنے والے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ بنانے کے سوا ابھی ان کے پاس کوئی اور پلاننگ ہی نہیں ہے. یہ پہلے اپنی ایک من گڑت اور جھوٹی پوری دنیا میں اسٹریٹجی یا اسٹرینتھ دکھاتے تھے کہ ہم شاید بڑے مزاحمتی جنگجو ہیں, لیکن اب جب افواج پاکستانی کا خاتمہ کیا اور ان کو منہ کی کانی پڑی, تو اب یہ عوام کو ڈرانے کے لیے, اپنی خوف و ہراس کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹرین کو کبھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی عملہ ور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو لوٹ گینگ ابھی ان کا بنا ہوا ہے, آج انہوں نے مستنگ میں ہلائٹ بینک سے کافی ایک بڑی رقم کی چوری کی ہے. تو یہ اسی طرح کے چور ہے, یہ اسی طرح کے میں سمجھتا ہوں بزدل اور بغیرت دہشت گرد ہے, جن میں نہ قوت ہے لڑنے کی, نہ طاقت ہے کسی کو فیس کرنے کی. بس یہ کبھی چوری کرتے ہیں, کبھی ڈاکہ لگاتے ہیں کہیں سے, یا کبھی سے ان کو بیرونی فنڈنگ ملتی ہے تو یہ اپنے گھروں کا چولہا جلاتے ہیں. دوسری طرف اگر عدلیہ پر یہ لوگ عملہ آور ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستانی عدلیہ کی سب سے بڑی ناکامی ہے. کیونکہ وہ کیوں اپنے عدالتوں میں ان کی سیاسی پروکسیوں کو نعرہ بازی کرنے چھوڑتے ہیں, وہ کیوں ان کی سیاسی پروکسیوں کو وہاں میں ججوں کا مذاق اڑانے کی اجازت دیتی ہے. بلوچستانی عدلیہ ان کے خلاف ایکشن لے. کل کو اسی طرح یہ آپ کے عدالتوں میں آپ کے سامنے آپ کو قتل بھی کر لیں گے کہ یہ آج آپ کے عدالتوں پر عملہ آور ہو کر وہاں ریکارڈ کو جلاتے ہیں, وہاں آپ کے ججوں کو اٹھا کر یہ رغمال بناتے ہیں. ان کو بلوچستانی عدلیہ کو سوچنا چاہیے اور اپنی وقار کو, اپنی عزت کو ریسٹور کرنا چاہیے اور سیریس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ عدالتوں کا مذاق بنا رہے ہیں. یا تو یہ بی وائی سی والے خود پاگل ہیں, یا تو یہ قوم کو پاگل بنانا چاہتے ہیں. پہلے یہ سیکورٹی فورسز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. ہم نے سیکورٹی فورسز کے میں سمجھتا ہوں رحم دلانا امیج کو, سافٹ امیج کو پوری دنیا کے سامنے رکھا. وہاں یہ لوگ ناکام ہو گئے. جن عدالتوں سے یہ لوگ انصاف مانگتے ہیں اب انہی عدالتوں پر یہ عملہ آور ہو رہے ہیں. تو آخر ان کا مقصد کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہے؟ اگر ان عدالتوں کو آپ نقصان پہنچائیں گے پھر آپ کو کون انصاف دلائے گا؟ بقول آپ معصوم ہیں لیکن ہماری نظر میں تو آپ مجرم ہیں. اگر انہی عدالتوں کو آپ نشانہ بنائیں گے یا ان کو اپنی ظلم اور بربریت کے ہاڑ میں لائیں گے تو آپ لوگوں کو اس میں سمجھتا ہوں پھانسی کے پندے پر پہنچائے گا کون؟ اسی طرح آپ لوگ جیلوں میں سڑتے رہیں گے. بالکل عدنان, یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں, ہمیشہ سے اپنے پوڈ کاسٹ میں کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے, شاید بھارت ان کے ابھی جتنے نکمے ہیں وہ جان چکا ہے, ابھی وہ اپنے پیسے برباد نہیں کر رہا, اس لیے شاید ان کو ابھی بینک لوٹنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. لیکن اس سے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو پکڑے جائیں گے. عدنان,
آپ ہمیشہ سے بلوچستان کے حق میں بات کرتے ہیں, پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں, اور ان دہشت گردوں کے آپ کے کہنے کہ ان کو صحیح سے تن کے رکھا ہوا ہے آپ نے, ان کو ہر جگہ پہ ایکسپوز بھی کرتے ہیں, آپ کے خلاف بھی کافی پروپیگنڈے کر رہے ہیں. میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں بلوچستان فیکٹ جو کہ ایک میجر ارجن شکلا چلا رہا ہے بھارت سے, وہ کافی پروپیگنڈا کر رہا ہے. پر ابھی تو کہہ لیں گے عوام کو پاگل بنانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو تو MP بننے کا کوئی شوق ہے. میں چاہتا ہوں آج آپ ان کو جواب دیں کہ یہ کیسے, یہ سوچ صرف آپ کے ہیں. یہ ایک محب وطن پاکستانی اور بلوچستان سے اگر اس کا تعلق ہے تو وہ ایسی چیزیں نہیں دیکھتا, وہ بے لوث پاکستان اور بلوچستان کی محبت میں کام کرتا ہے. دیکھیے میجر ارجن شکلا میں تو اتنی ہمت نہیں ہے, اتنی غیرت ہی نہیں ہے, اتنی اس میں سمجھتا ہوں اس کے باپ کی خون ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر اپنے ریئل فیس سے مجھے فیس کرے اور آ کر بات کریں. اس میں پہلے غیرت ہونی چاہیے. یہ اپنا جو ماسک اور انہوں نے فیک بلوچی اکاؤنٹس بنا کر یا فیک بلوچ ناموں کے پیچھے یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں, ان میں غیرت اگر ہے, جس طرح ہم بیٹھ کر سریعام ان کو للکارتے ہیں, ان کو ان کی اوقات دکھاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان دہشت گردوں کے ریئل فیس کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں, یہ آ کر سامنے بات کرے تو میں ان سے دلائل کے ساتھ بات کروں اور دلیل کے ساتھ ان کو ہراؤں گا. باقی یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کریں کہ شاید مجھے MP یا MLA بنانے ہماری ریاست جا رہی ہے, تو ان دہشت گردوں کو سب سے پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہ میری انٹرسٹ ہے, نہ ہی کوئی پولیٹیکل میرا بیک گراؤنڈ ہے, نہ ہی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے. میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں, ایک محب وطن بلوچستانی ہوں, اور جب تک میرے رگوں میں خون ہے اور جب تک میرے سانسوں میں, میرے جسم میں سانس ہے, میری سانسوں میں وہ طاقت اور وہ قوت ہے, میں آپ لوگوں کو اسی طرح للکارتا رہوں گا. میں اسی طرح بیٹھ کر افواج پاکستان کی بات کروں گا, اپنی ریاست کی بات کروں گا. MNA شپ یا MPA شپ یا یہ عہدے یا یہ ڈیزگنیشنز, یہ تمام چیزیں قسمت کی بات ہوتی ہے. ہم اس طرح کی چیزوں کو اپنا اسٹریٹجی بناتے ہی نہیں, اپنا ٹریک لائن بناتے ہی نہیں ہے. آپ کے بلوچستان اسمبلی میں کافی ایسے MPs بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے نیشنل اسمبلی میں کافی ایسے MNAs بیٹھے ہوئے جن کو صحیح سے اردو بولنا تک نہیں آتا. ہم عہدوں کی ہمیں نہ لالچ ہے, نہ کسی قسم کے عہدے کی ہم نے گول سیٹ کیا ہوا ہے. ہمیں صرف پاکستان کی بات کرنی ہے, ہمیں انسانیت کی بات کرنی ہے, ہمیں اپنے نیریٹو کو آگے لے کر جانا ہے. ہم اسمبلیوں سے باہر اگر بیٹھ کر اس طرح سے آپ کی منجی ٹوک سکتے ہیں, آپ کو آپ کی اوقات دکھا سکتے ہیں, تو اسمبلیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں, بلکہ اسمبلیوں میں جا کر ہم مزید محدود ہو جائیں گے اور اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکیں گے. ادھر تو ہم لوگ اوپنلی آپ کو اور آپ کی تمام دہشت گرد سیاسی پروکسیوں کو آپ کی اوقات دکھا رہے ہیں. آپ میرے خلاف پروپیگنڈا جتنا آپ نے کرنا ہے آپ کریں, میں اسی طرح آپ کو للکارتا رہوں گا, اسی طرح آپ لوگوں کو دلیل کے ساتھ, پروف کے ساتھ, حقائق کے ساتھ آپ کو پوری دنیا میں انشاءاللہ رسوا و ذلیل کروں گا. باقی یہ عہدے اور اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے میٹر نہیں کرتی, وہ آپ کے سامنے پیسے, ڈالرز اور بیرونی ملک سے فنڈنگ اور اس طرح کی چیزیں, لالچ, یہ میٹر کرتے ہیں, ہمارے سامنے میٹر نہیں کرتے. ہماری آواز ہماری سب سے بڑی طاقت ہے, چاہے وہ اسمبلی سے باہر ہو یا اسمبلی کے اندر ہو. جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کے خلاف انشاءاللہ اسی طرح سرگرم ہوں گے اور آپ کو پوری دنیا میں بدنام کریں گے, آپ کو ذلیل کریں گے, آپ کو آپ کے اوقات کے مطابق رسوا کریں گے. بالکل عدنان, یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں, میں تو بالکل چاہتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان جو کہ کس پرامن آواز ہیں, بلوچستان کی اصل امیج ہے, ان کو اسمبلیوں میں بھی ہونا چاہیے, ہر جگہ پہ بلکہ ہونا چاہیے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہ ہو. اگر پاسبل ہے تو میں چاہتا ہوں آپ جیسے ہزاروں بلوچستان کے نوجوان اسمبلیوں میں ہوں اور پاکستان کو اور بلوچستان کو لیڈ کریں. اسی کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ میں اینڈ کروں گا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیگر چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر, شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ عدنان سلیم کو سن رہے تھے, چیزیں ڈسکس کی آپ کے سامنے. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حقائق ہیں اور کون سی چیزیں سوشل میڈیا پر ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال ہو رہی ہیں. یہ بھی ہمیشہ سے اس پر بات کرتے ہیں, ہم بھی اس پہ بات کریں گے, ود ایویڈنس آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے. آنے والے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.